नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। मुसलमान अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, मगर वहीं पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। कल तक जो लोग इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे, आज वही हुकूमत के लोग अब इस मुलाकात के ऊपर भी उन्हें साजिश और मुदाखलत नज़र आने लग गई है। उनका ये दौरा शेड्यूल था या नहीं, और इस मुलाकात की अहमियत क्या है, इसके ऊपर हारून साहब का तज़किया लेंगे। मगर इसके साथ साथ अदालतों के अंदर कौन कौन से अहम केसेस जो हैं, अहम मामलात हैं, अभी ज़ेर इल्तवा हैं, जिनके ऊपर बहस चल रही है, जिनके ऊपर समातें चल रही हैं, क्या अहकामात सादिर हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मईशत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दावा करती है कि बेहतरीन मईशत हम छोड़ के गए हैं बनिस्बत उसके जो कि नवाज लीग छोड़ के गई। मगर मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मईशत के लिए बारूदी सुरंग नहीं बल्कि एटम बम बिछा कर गए। ये एटम बम कितना ख़तरनाक है और इससे किस तरह से नबरदाज़मा हुआ जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा होने जा रहा है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, मगर मुझे ये बताइए क्या किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात जारी हैं? बिल्कुल जारी हैं। आपको बताया था, दोबारा उन्होंने रब्ता किया है अहमद अनवर कुदवाई ने, क्या नाम, कुदवाई साहब, हाँ कुदवाई साहब ने, अकील करीम डैडी साहब ने, आपने और अब सीरियसली इलेक्शन पे बात हो रही है, इलेक्शन कैजुअल पे। नहीं, है, तो आपने नहीं कोई मुलाकात की उनसे, कोई बातचीत? मैं पागल हूँ, ये मैंने यानी जो लोग खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे मैं रब्ता करूँ और वो तरदीद कर दें और मैं खबर भी ना दे सकूँ। अच्छा, तो मामला क्या किस सतह पर जा रहे हैं आगे? नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता किस सतह पे जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान को नहीं रोका जा सकता इस वक्त। डीसी लाहौर, अच्छा डीसी लाहौर क्या होता है? डीसी लाहौर होता है डिप्टी कमिश्नर ग्रेड का एक अफसर होता नहीं, 17वें का 18वें का एक ग्रेड का अफसर होता है। उसका काम है इन चीज़ों में दखल दे। अगर उसको कन्वे करना है इमरान खान को, पहली बात तो यह है कि वो बाज आने वाला नहीं है। ये नहीं जब जरदारी साहब सदर बने उसने उसके खिलाफ जुलूस निकाला, छोटा सा जुलूस था, इतना को बहुत इम्प्रेसिव भी नहीं था। कोई उस वक्त कोई अभी पहले दिन ही हुकूमत आई हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्रिगेडियर चिप थे यहाँ ISI के इंचार्ज इस इलाके के, जो अब सबको दोष हो चुके हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द टॉप रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो उन्होंने बतेरा कहा, इनसे रब्ता किया, मेरा उनसे ताख़ीर से रब्ता हुआ, और मुझे भी उन्होंने बताया ट्रक चल पड़ा है बारूद से भरा हुआ जुलूस को उड़ाने के लिए। ये जरदारी साहब के दौर की बात है। वो कहते रहे इमरान खान से, उसने कहा चला होगा, अल्लाह मालिक, ठीक है। अब वो देखे ना डेप्टी, ये हो सकता है थ्रेट हो, सीरियस हो, कोई हमें क्या पता है, हमारे पास कोई ऐसे जराए तो नहीं हम इसकी तस्दीक कर सके। ये डिप्टी कमिश्नर की सतह का काम है कि वो कन्वे करे, और ये भी पॉसिबल है कि उसको डराने के लिए ये गढ़ा गया हो इमरान खान साहब को। हाँ, लोगों को, लोग ना जाएं। अच्छा, लोग इसके बावजूद जाएंगे, रोका नहीं जा सकता, नहीं जा सकता रोका। वो आज देखे ना, चीज़ों को मिला के देखे ना कि जी उस दिन जनाब ये मरम्मत करनी है जी उसकी, हाँ, इंटरनेट सर्विस का मसला होगा, इंटरनेट सर्विस की मरम्मत उसी दिन करनी है जिस दिन जलसा। अब कह रहे हैं कि नहीं रात को कर लेंगे, कोई और करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ जो रोकने की कोशिश करेंगे। फिर मौलवियों को लॉन्च कर दिया, पहले एक मजहबी पार्टी को लॉन्च किया जिसने 10 पुलिस वालों को कत्ल किया है, ठीक है। और वो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, को हमालिया को उठा के बहरा अरब में फेंक देंगे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी साहब हैं, वो अब शुरू हो गया, अभी कभी कई मौलवी शुरू होंगे, अभी किराए के मौलवियों का आपको पता चलेगा कौन कौन से हैं मौलवी शुरू हो जाएंगे। और भाई अवामी तहरीक भुट्टो को फांसी हो गई 79 में है, और बहुत से लोग इस पर बिलीव करते हैं कि उन्होंने कत्ल कराया था। इसके बावजूद चूंकि ये था कि भाई गवाह तो बहरहाल हुकूमत के दबाव पे आए थे ना, गवाह तो आने के लिए तैयार नहीं थे, और महमूद मसूद बादा गवाह बना था, और नकाश तो थे, अदालतें तो अब उस मुकदमे को तस्लीम नहीं करती, हवाला नहीं देती। फांसी दे दी गई 88 में बेनज़ीर बरसे, जैसे ही जाओ लग इस दुनिया से बेनज़ीर बरसे इख्तियार आ गई। 93 में फिर उसने इलेक्शन जीता, 2008 में बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, फिर उसने इलेक्शन जीता, पीपल्स पार्टी जीत गई। दफन तो उसको किया जरदारी साहब ने कमाल महारत से, कहते बड़े ज़हीन आदमी, ये ज़हीन आदमी होते हैं जी जो अपनी पार्टी को तबाह करके रख दें। इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जाए, इमरान खान आएगा इक़्तिदार में,
اگر آپ کو مثلاً دینے میں سلو پوائزننگ کر سکتے ہیں امریکی، ٹھیک ہے، اس کی جان لے سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ پبلک ہو گیا ہے اس لیے امریکہ پہ بھی الزام آئے گا، حکومت پہ بھی الزام آئے گا کہ حفاظت نہیں. کہ ویسے شہباز شریف صاحب کانشیس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، لیکن جو لوگ تلے ہوئے ہیں اگر تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. پھر ایسا طوفان اٹھے گا، حکومت وغیرہ کوئی نہیں رہے گی ملک میں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آئے گا اور اتنا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. ایسے ہی عثمان بزدار جیسا کوئی بہادر دانا وسیع النظر آدمی وزیر اعلیٰ بنائے گا، ایسے ہی محمود خان کو بنائے گا، ایسے ہی کسی عامر کینی کو بنائے گا، وہ حکومت کرے گا. اب رہ گئی جی یہ مفتیٰ صاحب کی بات بیچ میں آ گئی. خیر کہ مفتیٰ صاحب نے بعض اوقات بالکل چھوٹے بچوں کی سے گفتگو کرتے ہیں، بالکل چھوٹے خود کو بچوں بڑا ذہین آدمی سمجھتے ہیں وہ. نہیں ذہین کاروبار کے لیے ذہین ہے نا، کاروباری مگر سیاست کے لیے نہیں. اچھے آدمی ہیں ذاتی طور پہ، تو مفتیٰ صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہا جائے کہ وہ کوئی ان میں خرابی ہے. مفتیٰ صاحب نے بالکل، آپ ان کا لہجہ نہیں دیکھتے، بالکل بچے جیسے کوئی اس کو کاپی پہ لکھ کے دے دیا، فٹافٹ وہ سبق اموختہ پڑھ کے سنا رہا. ایٹم بم کیا، وہ آپ $7 بلین چھوڑ کے گئے تھے، وہ $22 بلین چھوڑ کے گئے خزانے کے اندر. بالکل آپ کا جو تجارتی خسارہ مجموعی طور پہ 6.6% اور 6.3% ہے. اس سال اس کی ترقی کی شرح، بیچ میں کرونا ہے، آپ کے دور میں کوئی کرونا نہیں تھا، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی تھی، کوئی سیلاب نہیں آیا تھا. یہ کرونا اتنا بڑا عذاب تھا کہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور برازیل اور جرمنی جیسی معیشتوں کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. اوورآل دنیا میں لوگ قرضے بڑھ گئے. ایک دفعہ چین سارا جو ہے وہ لرزہ بند اندام ہو گیا اور سارا بند کرنا پڑا، اتنا بڑا ملک. انڈیا میں جو ہے وہ لاکھوں آدمی مر گئے، دریاؤں میں لاشیں بہنے لگی. یہاں یہ تو نہیں ہوا، اس کو ہینڈل بھی کیا اور معیشت کو برقرار بھی رکھا ویری ٹیکٹفلی. صحت کارڈ بھی دیے، احساس پروگرام بھی چلایا، 9 لاکھ جعلی آدمی بھی نکالے. مفتیٰ صاحب کو یہ نظر نہیں آتا ہے بھائی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیزیں کیوں سستی کی. شہباز شریف صاحب نے چینی کیوں سستی کی ہے؟ $70 فی کلو کر دیا. ٹھیک ہے، کی ہے نا جی. تو بھائی کی ہے. حکومتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے جو بہت غریب آدمی ہیں اس کی تھوڑی بہت آٹا بھی ویسے آٹا سستا کیا ہے، چینی سستی کی ہے، اور البتہ پیٹرول کریں گے مہنگا، اس پہ پھر آتے ہیں. آپ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایٹم بم لگا دے، بارودی سرنگ. آپ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ نے آخری دن 200 ارب روپے بانٹ دیے تھے مینج میں. ہارون صاحب وہ کہتے ہیں جتنے بھی پاکستان سے لے کے اب تک وزرائے اعظم آئے ہیں 25,000 ارب کا قرض لیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالوں میں 20,000 ارب کا قرض لیا ہے. انہوں نے قرض لیا نا، جو قرض لیا ہوا تھا زرداری صاحب نے، اور انہوں نے وہ تاریخ کا سب سے بڑا قرض تھا، اس کو اتارنے کے لیے بھی تو اتنا ہی زیادہ قرض لینا تھا نا. لیکن وہ کہتے ہیں ایک روپیہ نہیں اتارا. میری بات سنیں، قومی آمدن سے تناسب عمران خان کے زمانے میں قرض کا کم تھا، ان کے دور میں زیادہ تھا. اب یہ لیں گے، بھیک بھی لیں گے، قرض بھی لیں گے. ہاں جی چلیں، میں اب یہ قرض نہیں لیں گے. اب مفتیٰ اسماعیل صاحب کے بس کا ہے نہیں. بات یہ ہے معیشت کو، یہ تاجروں سے نہیں، FBR کی تشکیل نہیں کریں گے. یہ تاجروں سے، دکانداروں کو ٹیکس نہیں لیں گے، یہ رعایت دیں گے. یہ آنیسٹ آدمی نہیں لگائے FBR، انہوں نے اپنے بھی ٹیکس نہیں دینے اور تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو بھی انکریج کرنے کو نہ دے. ٹھیک ہے، چندہ دے نہ دے. ان کا میں نے شہباز شریف صاحب سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں ایک سوال پوچھا تھا، 2 سوال دونوں بتا دیتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کو کیا سوچتی ہے، ایک صاحب جو ان کے خیرخواہ ہے، اچھے آدمی، بھلے آدمی، وہ مجھے ہوٹل سے جگا کے سویرے لے گئے ان کے پاس. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہیں، جس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملے. میں نے ان سے کہا کہ شہباز شریف صاحب، ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو سوچتی کیا ہے فوج کے ساتھ چپکلش کی، اس سے حاصل کیا؟ کتنا عرصہ خراب ہوا، پھر وہیں پہنچے، اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، اور اب تانے بھی سنتے ہیں چیری بلاسوں کے، وہیں جا کے کھڑے ہوئے. اچھا دوسرا یہ بتائیں، یہ کابینہ میں نام لے کے میں نے کہا فلاں فلاں آدمیوں کو کیوں شامل کیا، کس کام کے ہیں، کس کام آتے ہیں؟ اور یہ پولیس اصلاحات آپ کیوں نہیں کرتے؟ آخری بار آپ نے فلاں وقت کی تھی، میموری شہباز شریف، اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے فلاں، اور آپ سے ملاقات ہوتی. دل میں نے کہا، صاحبزادے ان کے پاس بیٹھے ہنس رہے تھے کہ میرے ابا سے ایسے گفتگو کر رہے ہیں. ہاں جی، عہد رواں کے شہر شاہ سوری سے. پھر نہیں بلایا مجھے کبھی. ویسے یہ ملاقات ہوئی کب تھی آپ کی؟ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. اور کس لیے؟ میں معیشت کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی. ابھی مجھے واپس عمران خان صاحب کے اوپر کچھ کریں گے. اچھا عمران خان پہ آ جائیں دوبارہ. مجھے یہ بتائیے، عوامی تحریک ہے یہ، دیکھیے
وہ جو ٹرینڈ ہے ابھی ٹاپ پر ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، انہوں نے اس میں نون لیگ والوں نے کیا نامنظور کی وجہ نامنظور کر کے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہ بڑے تیز ہیں لڑکے، ہاں جی یہ جو لونڈے ہیں نا پی ٹی آئی کے لڑکے کہتے ہیں مناسب ہوتا اچھا ہے یہی، ہاں جی اچھا لونڈے تو کوئی غیر مہذب لفظ نہیں ہے. یہ اپنا بعد آنے والے نے سارا کچا چٹا دکھا دیا، اتنے جعلی. ہم تو نامنظور نہیں لکھ سکتے، نامنظور یہی لکھ سکتے. اچھا توئیں اور زوئیں کا فرق تھا. ہاں وہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ یہ کہو، یہ لفظ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائے. انہوں نے اس کو بدل ڈالا. ہاں جی ایک بڑی اچھی تشبیہ. مجھے زندگی میں اگر کوئی کم ہی اپنا جملہ پسند آتا ہے، وہ ججوں کی بحالی کا جب قصہ تھا تو میں نے کہا تھا جج تو بحال کریں گے زرداری صاحب مگر اس طرح جیسے بنی اسرائیل نے گائے وقی تھی مجبوراً. تو گزارے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیا، وہ ابھی بھی ٹاپ پر ہے. اور سب سے زیادہ، یہ ذرا توجہ سے سنیے بات، وہ مولوی صاحب جب خطاب کر رہے کہتے توجہ توجہ، ہاں جی سب سے زیادہ کوئی 16-17% جو میسیجز ہیں وہ لاہور سٹی سے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے لاہور شہر شریف خاندان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یا نکل گیا اور یا اس جلسے کے بعد نکل جائے گا. اب یہ تنظیم بڑی کمزور ہے پی ٹی آئی کی. کیا کریں گے پھر؟ تو تنظیم بہتر ہے، کیا کریں گے؟ باہر جائیں گے. یعنی یہاں کوئی ٹھہرنے کے لیے آتا ہے حکومت میں؟ شریف خاندان ہر سکسیس سٹوری ایک دن ختم ہونی ہوتی ہے. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمان. آپ غور فرمائیں، فوج کے خلاف جب بھی کوئی کمپین چلتی تھی جس میں انڈینز کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو اس کو کون اس کا جواب دیتا تھا؟ یہی تحریک انصاف کے لونڈے. ڈٹ جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اتنی زبردست کمپین چلاتے تھے، کند سارا وار کند کر دیتے تھے. اقبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان روک سکتا ہے. کیا مطلب اب نہیں کرتے وہ؟ آپ یہ دیکھیے نا، شاہین میزائل بنایا، اس میں کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے یہ اور انڈیا جو پروپیگنڈا پاکستان آرمی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ محسن داوڑ وغیرہ بھی بہت کرتے تھے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، حالانکہ دہشت گردی کو تو ختم ہی وردی نے کیا. اور ایسی کڑیل جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، ان کا قرض ہی نہیں چکا سکتے. شہید کا قرض نہیں چکایا جا سکتا کبھی نہیں. کوئی قوم کسی شہید کا قرض جو اپنی جان ہے، جان آخری چیز ہے جو آدمی قربان کرتا ہے. مال کر سکتا، مال بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا. کڑیل جوانوں نے 7,000. تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ ہماری فوج ہے، اس کی غلطیوں کے باوجود یہ ہماری فوج ہے. ہمیں یہ جو آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے سیاچن جاتا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، یہ الیکشن لڑنا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ اخباری مضمون نہیں ہے. جو جان دیتا ہے اس کی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، جناب ابوبکر صدیق پیدل چلے اسامہ کے لشکر. ذرا غور فرمائیے کون آدمی، 2 میں سے دوسرا غار کا ساتھی. نام لیتے ہوئے لوگ جناب ابوبکر صدیق کا مؤدب ہو جاتے ہیں. پیدل چلے اسامہ کے لشکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایسی بزرگ ہستی جو زمانہ جاہلیت میں بھی جنہیں کہا جاتا تھا کہ مسافروں کو پناہ دینے والے یہی ہیں، مظلوم کے مددگار یہی ہیں، دکھ درد کے ماروں کے ساتھی یہی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا. تو اب آج اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں. دل اس پہ دکھتا ہے، کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری فوج ہے، ہم نہیں اپنا سروے کیے گئے یا بعد میں کوئی تبدیلی ہوگی. وہ دیکھو یہ جو رد و بدل تھا، یہ جو فیصلہ ہوا اس میں سرویز کا بڑا دخل تھا کہ 3300 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ پاکستان پبلک اوپینین ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا انسٹیٹیوٹ آف پاکستان 33% انہوں نے کہا جی ہیں اس کے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ. جی انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ. ممکن ہے صحیح کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے بعد گیلپ نے کیا، اس میں تو 46% تھی حمایت عمران خان کی. 40%. اور سروس کے اوپر پورے فیصلے ہوئے کیا ہوگا. اچھا یہ بھی فیصلوں پہ بھائی ان پاپولر ہو گیا. ایک ان پاپولر ہو گیا، ایک ان کے آدمی بھگا دیں گے. نمبر 2 تیسری کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلائیں گے، اور اس میں بہت سی چیزیں بھی تیار رکھی ہوئی ہیں. اور وہ ہوں گی، مجھے کیا پتا ہوں گے نہیں ہوں گی. اگر عقل سے کام لگے تو نہیں ہوں گی.
عوامی تحریکوں کے راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. کوئی چٹان کبھی کسی دریا کا راستہ نہیں روک سکے. ہمالیہ بھی دریا کا راستہ نہیں روک سکتا. دریا اپنا رخ تبدیل کر لے گا اور گزر جائے گا. دریا کو بہرحال بہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ندیوں کو اور دریاؤں کو اور چشموں کو نہیں روک سکتے. یہ قدرت کا اصول ہے. تقدیر کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ان کی کوئی بات کرے, بہت سی غلطیاں کی, اور اقتدار میں آئیں گے پھر کریں گے, کیونکہ عالی جناب جو ہے نا ان کے اندر خود پسندی بھی ہے اور بزرگی کا ذوق بھی ہے. وہ اس پہ بات کریں بھائی, اس کو سمجھائیں, اس کے ساتھ بات کریں. جب ایک لیڈر مرج ہو جاتا ہے, مجھے ایک بہت بڑی قومی شخصیت نے مدعو کیا الیکشن سے کچھ دن پہلے اور کہا کہ کیا عمران خان ایک اچھے وزیر اعظم بنے گا. I said no. اچھا I said no. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ پھر نواز شریف صاحب کو قبول کر لیں جو اپنا بھارت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کابل تک ریلوے لائن بچھایا اور پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا ہے کشمیریوں پر, اور کھٹمنڈو میں ملتے ہیں خفیہ طور پہ, اور پاکستان آرمی کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے. ان میں سے جو ہر آدمی خود کو بادشاہ سمجھتا ہے جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ چل جاتا ہے. تو یہ ہے, تو پھر دوسرا آپشن ہے. یہ دیکھیں حالات کے مطابق زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی ہے, آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جو حالات ہیں اس سے بات کریں, مذاکرات کریں, الیکشن کی طرف جائیں. تشدد بڑھ رہا ہے معاشرے میں, اور اس قسم کے حربے بڑھ رہی ہے, ترقی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مولوی کیا کر لیں گے؟ مولوی اس کو روک لیں گے؟ یعنی کہ یہ وہ حربے ہیں جو عوامی تحریک کو نہیں روک سکتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف تقدیر کا لکھا بہت بڑی کون تحریک ٹال سکتا ہے؟ جو فیصلے ہو چکتے ہیں بارگاہ الہی میں, چاہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی قائد اعظم ثابت ہو جائیں گے اور بڑا مہاتیر محمد بن جائے گے. بلکہ وہ میں ان سے ناراض بھی اس بات پہ ہوئے تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا, جب بڑی دوستی تھی, اچھا میں نے کہا آپ مہاتیر محمد ہیں کوئی؟ آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہیں بن کے دکھاؤں گا. میں نے کہا کیا بن کے دکھاؤں؟ 56 آپ کی عمر ہو گئی ہے, یہ اس وقت 56 تھی, اچھا اب 68. ٹھیک ہے, تو ہو گئی 56 عمر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری مراد یہ تھی اچھے مشیر رکھیں جو انہوں نے نہیں رکھے. ٹھیک ہے, وہ آئیں گے کچھ عرصہ حکومت کریں, ان پاپولر ہوں, نئی لیڈرشپ. یہ کمپنی نہیں چل سکتی. اب کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چل سکتی؟ جو عمران خان کے خلاف لٹھ لے کے کھڑے ہوئے تھے اس وقت ہم کہہ رہے تھے وہ اس کو تھوڑے دن حکومت کرنے دو, اور فیض اللہ خان نے کہا تھوڑے دن اس کو کرنے دو. ہاں جی, چلیں یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی؟ فیض اللہ خان ایسی دانائی کی بات کرے لیکن کی گئی اس نے بڑی دانائی. یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی اس کے اوپر میں بات کروں گی ہارون صاحب. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی, جو حربے ہیں, ڈی سی لاہور کا خط ہے, شفقت محمود صاحب اتنے ایکٹیو نہیں ہیں لاہور کے جلسے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایکٹیو نہیں ہے نا اس طرح سے. اتنا متحرک ہو رہی ہے. ایک تو ان کی عمر اتنی ہے, یعنی وہ مطلب کو بہت ینگ آدمی تو نہیں ہے. دوسرا ان کا مزاج ایسا ہے, وہ کسی اور آدمی کو لگائیں اس کو. اب یاد کریں علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو, آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. جہانگیر ترین صاحب کا کیا بنا رہا ہوں؟ وہ اپنے وہاں ہے, لندن ہے, سمجھدار آدمی ہے, آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے اس میں, اس دلدل میں اترنے کی. اور ممکن ہے صحت بھی ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے, ویسے عمران خان صاحب کی آپ نے 20 غلطیاں گنوائی ہوں گی, مقبول کیوں ہیں؟ وجہ بتائیں نا پھر. عمران خان کی مقبولیت کی وجہ بھائی وہ قومی خودداری کی علامت بن چکا ہے. جب اس نے کہا جلسے میں اتفاق سے میں وہاں موجود تھا, ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں, یورپی یونین سے کہا. جب اس نے امریکہ سے کہا دوستی کر سکتے ہیں, غلامی نہیں کر سکتے. اور وہ لو وغیرہ کس لیے چیخ رہے تھے؟ اس کے پاس تو معلومات تھی نا. ڈونلڈ لو, جی ڈونلڈ لو, جی ہاں جی, جورج بھی ڈونلڈ اسی کا معاشرہ ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا نرم خو ہے کچھ. دیکھو یار امریکیوں کی وکالت کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ لو کے خلاف نیپال میں اتنا شدید احتجاج ہوا پارلیمنٹ میں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پیٹریاس کی طرح دھمکیاں تو نہیں دیتا, کوئی بستہ لو کا بدماش تو نہیں ہے وہ, لیکن وہ بڑا سخت گیر آدمی ہے, بات بظاہر پولائٹ ہے. ڈونلڈ لوٹ کے جہاں کہیں گیا ہے اس سے شکایات پیدا ہوئی ہیں. اب اس کے حق میں وہ تو بڑا نرم خو ہے, تیرے چاچے تو پتر لگ رہا ہے, تو انہوں جانتا بڑا, تیرا گوانڈی رہا 10 سال. کمپنی نہیں چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی؟ نمبر گیم پوری نہیں ہے ان کے پاس جو آپ یہ کہتے ہیں کمپنی ہے کہ وہ دیکھیں نا قومی خوددار. پھر یہ جو اس نے روس کا دورہ کیا ماسکو, ہاں 30% کم قیمت پہ گندم,
مطلب افغانستان کی تقریباً ساری ضرورت ہی آپ پوری کر، ساری کی تو آدھی کر دیتے، 30% کم قیمت پہ منگواتے ہی افغانستان کے راستے اگر پاسبل ہوتا تو، ٹھیک ہے. اور جو ہمارا ایک ذمہ داری ہے، بہرحال انہوں نے بھوکے تو نہیں رہنا، تو اسمگلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پھر یہ جس طرح اسے نکلا، اس کے آدمی خریدے گئے، اس کو نہیں اس کا لوگ بھول سکتے. یہ نوجوان لوگ ہیں، یہ بہت جذباتی ہیں، یہ نہیں بھول سکتے اس بات کو. جس طرح اسے نکالا گیا، اس کی تحقیر. اب توشہ خانہ، اور توشہ خانے پہ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں. یہ کوئی دیکھو اصول کی بات یہ دیکھیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ لوگوں کو بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. عرب تو عادی ہی نہیں تھے، حکومت ہی ان کے لیے تو یہی بڑا مشکل تھا کہ ہم پر ایک حکومت قائم ہو گئی، ہمیں حکم دیتی ہے. عرب تو آزاد تھے، ان پہ تو کبھی حکومت تھی ہی نہیں، اپنے فیصلے خود کرتے تھے. اب انہوں نے زکوٰۃ جناب دی، اس کے باوجود کہ جناب اس قدر اپنا شفقت فرماتے تھے، ضرورت مندوں محتاجوں کی مدد کرتے تھے. پھر وہ جو لوگ لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ تو ہے جی زکوٰۃ کے پیسے، اور یہ تحائف ہیں جو ہمیں ملے ہیں. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا، کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، ارشاد کیا لوگ اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ رہے، یہ لوگ اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ رہے کہ انہیں تحفے ملتے ہیں. اور وہ تحفے جو ہے وہ بھاگ کے سرکار اپنا ضبط کر لیے گا، ٹھیک ہے. ہونے پاکستان میں قانون بننا چاہیے، لیکن یہ عمران خان کے لیے قانون ہو رہا ہے، نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے. سکندر یاد نے صاحب کہا، انہوں نے تردید تک نہیں کی، میری مرسیڈیز لے گئے. ایک مرسیڈیز جو ایک معتبر اخبار نویس نے کہا، جس کو اعزاز بھی مل چکا ہے رپورٹنگ میں، کہ بھائی ایک مرسیڈیز جو ہے انہوں نے وہ غائب ہی کر دی. اور کتنے طائب ہم نہیں جانتے زرداری صاحب کو، انہوں نے ملے ہوں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور توشہ خانے سے یہ لیتے رہے سارے وزرائے اعظم 15% پہ، اس نے تو 50% پہ لیا. پھر وہ کہتے ہیں سڑک پہ لگائے. لیکن اچھا جرنلسٹ اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ سڑک اس میں بنوائی ہے یا نہیں بنوائی؟ ٹھیک ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، مگر جو یہاں سے قانون یہ بنائیں کہ بھائی لے جا سکتے ہی نہیں. ہاں، کیونکہ یہاں سے تحفہ جاتا ہے وہ بھی تو خزانے سے جاتا ہے. آپ دیتے ہیں، مثلا تحفہ دیتے ہیں آپ یہاں ذاتی طور پہ. جج صاحب نے جان ایف کینیڈی کی مثال دی نا، کہ کرسی ان کو تحفے میں پاکستان نے دی، انہوں نے میوزیم میں رکھوا دی. وہاں پہ کس نے؟ امریکہ کے، انہوں نے بتایا جان ایف کینیڈی کو ایک کرسی تحفے میں دی گئی. جان ایف کینیڈی کیا، وہ تو دنیا بھر میں ایسے حکمران بھی ہیں. دیکھیں یہ جو ممتا بنرجی ہیں کیا بنگال کی، جی ممتا بنرجی، وہ تنخواہ ہی نہیں لیتی، اپنی کتابوں کی رائلٹی پہ بسر کرتی ہیں. افریقہ میں بعض ایسے حکمران ہیں، وہ تو بہت سے لوگوں کی مثال دی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو قانون بنا دیں، مگر قانونی طور پہ مجرم بالکل نہیں ہے عمران خان، نہیں لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. مگر وہ کہتا ہے بھائی سڑک پہ لگائے ہیں، اب بھائی اس کی سڑک تحقیق کریں. سی ڈی نے بنائی ہے سڑک، اس نے اگر اس نے بنائی ہے ان پیسوں سے تو پھر تو مطلب اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ سب کی تحقیق ہونی چاہیے، سب کے تحائف پبلک ہونے چاہیے، واپس آنے چاہیے. ضرور، بالکل بالکل صحیح، عدالت کا صحیح فیصلہ. اس کے بھی تو پبلک ہو، ان کے بھی، گیلانی کے. کچھ لوگوں نے تو توشہ خانہ سے رومال تک نہیں چھوڑے ہارون صاحب، بڑی ڈیٹیلز ہیں. یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو بے وہ کیا غالب کا شعر ہے، بے چھی دیویں جو یوسف سب برادر ہو گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں نوچ نوچ کے کھا گئے. ارب پتی کیسے ہو گئے سارے سابق حکمران؟ دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں کیسے ہیں، اثاثے کیسے ان کے یہ کیسے دنیا، یہ بات دوسرے ملکوں میں جائیدادیں کیوں بناتے ہیں، وہاں کس لیے بناتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اگر کبھی جانا ہے وہاں جا کے ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے ملکوں سے یاد آیا ہارون صاحب، بہت ہی اہم پوائنٹ جو کہ موجودہ حکومت کے عاصم نذیر تارڑ صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر نہ تو پولنگ سٹیشنز بن سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی، اگر ووٹ کاسٹ ہو کرنا ہی نہیں ہے سکتا نا. تو کیسے ہر وہ کام جو عمران خان چاہتا ہے اس کے حق میں جاتا ہے، وہ ہو نہیں سکتا. وہ بڑا مشکل ہے بھائی. آپ کا کام نہیں ہے، جب قانون منظور ہو گیا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخصوص نشستوں کے اوپر لوگوں کو رکھ سکتے ہیں اسمبلی کے اندر جن کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے اوورسیز پاکستانی، مگر ہر شخص اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. عمران خان کے ساتھ مشورے کے بغیر اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر قانون میں ترمیم کرنی ہے اس سے فیصلہ کریں. وہ معاملے کا بڑا فریق ہے اس وقت، وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. صحیح. اب غالب یا یہ انسٹیٹیوٹ جس کا بھی ذکر کیا، یہ سروے کریں تو معلوم ہوگا ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر، اور پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے.
جس کی کوئی تنظیم نہیں جس پہ اسے توجہ دینی چاہیے. ان کا خیال ہے اور امیدوار منتخب کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. روز لوگ مجھے میسج بھیجتے آپ جاؤ ملو. اور میرا یہ کام، میں اپنا دفتر کا کام کروں، اپنا گھر کا کام. چلے میں اس پہ آپ سے بات کر لیتی ہوں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ہارون صاحب کا کیوں خیال ہے کہ موجودہ حکومت کیا یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی؟ ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب ایک سوشل نیٹ ورک پر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے مگر پورا کرپٹ سسٹم اس وقت میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اور ہمارے سسٹم میں غدار لوگ ہیں جو بیرونی دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ، جتنے امریکہ نواز تھے وہ خلاف ہو گئے اس کے. ساری این جی اوز اس کام پہ لگ گئیں، پہلے سے ہی لگی ہوئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ امریکہ نواز اس کے خلاف تھے. پورا یہ جو سسٹم ہے نا یہ اس کے خلاف ہے، پوری اشرافیہ. پارٹی کو ایسے لوگ کیسے چھوڑ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے غلطی کی، میں مان رہا ہوں پر غلطی کی، لیکن اب ایسا نہیں اللہ کے ہوگا. فضل سے پھر کریں گے. وہ مجھے تو روز لوگ تنگ کرتے ہیں، جاؤ اس سے ملو، اس پہ انسسٹ کرو کہ بھائی کوئی بورڈ اچھا بنائے. اب جو اچھا بورڈ ہے وہ ضروری نہیں پارٹی کے لوگ ہوں آلریڈی جو ہیں، جو اس کے خیر خواہ اور بھی ہیں، پارٹی سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ ممبر نہیں ہیں. لیکن ہم اپنا کام کریں یا کریں، بس یہ بڑی کمزوری مانگ رہے ہیں، بڑی کمزوری ہے. عوام سے کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت ہمیں دلائیں. عوام 2/3 اکثریت اچھے امیدوار ہوں تو ناممکن نہیں ہے. مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے. اچھا ڈیپ ان سائڈ سندھ نہیں ملیں گے زیادہ ووٹ، اور اندرون بلوچستان نہیں ملیں گے. پختونخوا کے بعد بیلٹ میں نسبتاً کمزور ہیں. وسطی پنجاب میں بھی اتنی زیادہ نہیں ملیں گے. مطلب 2/3 نہ صحیح 60-70% لے لیں، پھر آگے سینٹ کے الیکشن آ جائیں گے، اس میں سینٹ میں اور ریپلیس کر دیں. کراچی شہر میں زیادہ لے سکتے ہیں پہلے سے. لیکن وہ کمیٹی یہ اگر عامر کیانی ہوئے، اگر اپنا یہ چودھری کیا نام ہے اس کا پنجاب کا جو ہے وہ حفیظ اللہ صاحب بھی ان کی کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، اجاز چودھری صاحب بھی ان کے پاس شامل ہوتے ہیں، عامر کیانی صاحب بھی ہوتے ہیں. حفیظ اللہ تو ہر سب کو چھوڑ گئے. اجاز چودھری ہوئے، عامر کیانی ہوئے، اس طرح کے لوگ ہوئے. یہ دینا جن خواتین ارکان کو انہوں نے بنوایا وہ کیسے چھوڑ گئیں جی؟ ان کو تو مفت میں گھر بیٹھے ایم این نے بنا دیا، وہ کیسے چھوڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ لائل نہیں ہے، خوش آمدی ہیں. خوش آمد اور چیز ہے، وفاداری اور چیز. اچھا ٹھیک ہے، ویسے بات دوسری طرف چلے گی، مگر جاتے جاتے سوال کر لیتی ہوں. ابھی میں نے اسی کمپنی پہ بات کرنی ہے. خواتین سے یاد آیا آسیہ امجد صاحبہ. ہارون صاحب، آسیہ امجد صاحبہ جو ہیں وہ ان کو مارا ہے. تشدد ہوا ان کے اوپر. وہ تشدد دونوں طرف سے ہوا، لیکن انہوں نے بھی بڑی بے رحمی سے تشدد کیا ہے. تاثر یہ بات اینکر دے رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی والوں نے تشدد کیا. تو وہ جو ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے کہ سر میں خون جم گیا، اس کی زندگی خطرے میں، اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے دعا کریں. اور پی ٹی آئی والوں کو چاہیے دعا کریں، صدقہ دیں، جس کے لیے بہت لوگ دعا کریں اس کی عمر اللہ دراز کر دیتا ہے. یہ جناب رسالت مآب سے منسوب ہے یہ بات کہ جس کے لیے بہت لوگ دعا کریں اللہ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کہا، اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ اتنی اچھی موو شہباز شریف صاحب نے کی ہے، عارف الوی صاحب سے جا کے ملاقات انہوں نے کر لی، پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی؟ صاحب سے اس لیے ملاقات کی کہ انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا محاسبہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تعداد پوری نہیں ہے، 2/3 کل ارکان کی تعداد چاہیے. تو وہ سینٹ میں تو شاید کر لیں پوری، وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے. اگر استعفے نا قاسم سوری کس لیے ہیرو بنا ہوا ہے؟ وہ جو استعفے اس نے منظور کیا صرف اس لیے نہیں، وہ جو حکم اس نے پڑھ کے سنایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ قاسم سوری اس دفعہ اپنا وہ محمود اچکزئی کو زیادہ ووٹوں سے ہرا دے گا، پہلے سے کئی گنا زیادہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، اور یہ طریقہ ہے. دیکھیے میاں شریف صاحب گئے ان کے پاس، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے والد گرامی، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے کیا اختلاف. وہ گئے غلام اسحاق خان کے پاس، کہنے لگے جیسے یہ میرے بیٹے ہیں ویسے ہی آپ کے بیٹے ہیں. پر ایک فکرہ کہا، خان صاحب سکتے میں آ گئے. انہوں نے میرے بھائی سے کہا، سینیٹر طاری چودھری سے، کہ میں تو یہ فکرہ سن کے سکتے میں آ گیا. انہوں نے کہا اگر نواز شریف اور شہباز شریف حماقت کریں ان کو جوتے ماریں ان کو. تو وہ غلام اسحاق خان صاحب تو بہت نستعلیق آدمی تھے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک گاؤں سے اٹھے تھے لیکن تھے نستعلیق بہت، مطلب عربی اور فارسی اور پشتو اور اردو اور شاعری پہ اور فارسی پہ ایسی ان کی دسترس تھی اور ایسی نفیس گفتگو کرتے تھے. ان کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، بیچ میں ذکر آ گیا. میں نے زندگی میں غلام اسحاق خان وہ باعث شخص دیکھا ہے، ویسے جنرل کیانی صاحب بھی نہیں کرتے، جو بالکل ہی غیبت نہیں کرتے. ایک لفظ میں نے ان کو اتنا تنگ کیا، اکسایا، تنگ تو نہیں کیا، قابل احترام آدمی تھے، میں ان سے بہت ملتا رہا.
اور نواز شریف صاحب کے بارے میں صرف ایک فکر کہا انہوں نے، ان کی دیانت بھی لوگوں نے دیکھ لی، ان کی اہلیت بھی لوگوں نے یہ دیکھے سخت ترین فکر ہے، یہ کیا اس کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے تھے. اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں نے سائنسدانوں تک سے کئی چیزوں بلوا لی اور ان سے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھتے رہے خاموشی سے، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں. پھر اتنے کہا کبھی ہم اس کے امین تھے. کیا تھا لفظ، اتنا اچھا استعمال کرتے تھے، لفظوں کا انتخاب خوبصورت کبھی تھا. ہم اس کے امین تھے اب اور لوگ اس کے امین. ایسے انہماک سے کام کرتے ہیں جس کے بعد. ٹھیک ہے، لیکن آپ نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ وسیع تر اتحاد ان ہے. سے کہیں گے یہ ملک کی مفادات کے لیے تعاون کریں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے بھول جائیں گے. ان کو کہا تھا نا چیف جسٹس افتخار چودھری کو آپ کو صدر بنائیں گے، تو کیسا صدر بنایا اس کو؟ جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا آپ نے پوچھا ہی نہیں. اور جاوید، میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ بس گزار گئے بات کو. جاوید ہاشمی کا، جاوید ہاشمی جو ہے نا، اس نے محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کلثوم نواز نے ان سے کہا، میں ذاتی طور پہ مطلب ان سے ریکویسٹ کی، تو وہ پرانی وضع کے آدمی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ان میں نقائص بھی عجیب و غریب ہیں اور خوبیاں بھی عجیب و غریب ہیں. پرانی وضع کے آدمی ہیں، ان کا تعلق تھا، ظاہر ہے اس گھر میں آنا جانا تھا. تو وہ شاہد رفیق کو بھی انہوں نے روکا تھا محترمہ کلثوم نواز. ہاں یہ آپ نے کل بتایا تھا کہ وہ جانے والے تھے پی ٹی آئی میں. اچھا کیا، خیر ان کے لیے وہی، ان کو وہی سازگار تھا، ان کو پی ٹی آئی سازگار نہیں تھی. پھڈا کرنے میں تو شاہد رفیق صاحب بھی تیار رہا، وقت رہتے ہیں. کوئی ثانی نہیں. اب جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ان کے کہنے پہ، انہوں نے الیکشن لڑا، ہار گئے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، انہوں نے کہا حمزہ تک نے کبھی مجھے فون نہیں کیا، آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کرتے ہیں. یہ اپنا جو ہے نا غصہ نہیں ترک کرتا کسی شخص کے خلاف، جو اناد ہے اسے ختم نہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ اب اٹھ کھڑا ہوا، آخر ایک دن اس نے چیخنا ہی تھا، جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا غل، ضبط نے داد ندی تنگی دل کی یارب. نہیں، تیر بھی سینہ، زخم نے داد ندی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرفشاں نکلا. بات یہ ہے اب اس نے چیخنا ہی تھا نا. دیر نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں، دیر کیا ہو گئی، اب اس کو کیا ہے. اب یہ اگر تحریک انصاف والے سیانے ہوں تو ایم این اے کی سیٹ تو نہیں دے سکتے، ایم پی اے کی سیٹ اس کو آفر کر دیں. آفر کیا باوجود اس کے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، باوجود اس کے وہ سیاست میں کیا زیادہ، اور اس کے لیے خالی چھوڑ دیں، وہ آئے گا. ہاں جی، ایک گڈ ول جسچر دینا چاہیے، انسانوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. جناب رسالت آپ نے کیا فرمایا ہے، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے بلا شبہ. یہ جماعت اسلامی کا جو قصہ ہوگا نا، اب دیکھیں رابطہ ہو گیا. امیر سے بات ہوئی، کیا بات؟ میری دونوں سے بات ہوتی رہی ہے ماضی میں، سراج الحق صاحب سے بھی، لیاقت بلوچ صاحب سے بھی، امیر العظیم صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے براہ راست ہوتی رہی. دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں نے 2013 میں بہت اصرار کیا عمران خان سے، وہ اللہ کے بندے لیاقت بلوچ اور امیر العظیم اس کی سیٹ چھوڑ دو. امیر العظیم نہیں، وہ پارٹی نہیں مانتی، وہ پارٹی کو جو بات منوانی ہوتی کیسے منوائی ہے عمران خان صاحب نے؟ استعفے دو استعفے. بھائی ظاہر ہے اس کی پاور تھی، لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے، بات ماننی پڑی. جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق اس کو سازگار ہے. دیکھو انہوں نے اکٹھے حکومت کی، جماعت اسلامی کے وزراء کی ریپوٹیشن اعلیٰ ترین درجے کی تھی پاکستان کی تاریخ میں. وزراء کی اتنے اچھے، ابھی ان کے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، کبھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، بس یہ ہے. گوادر میں بھی کام کیا انہوں نے، کراچی میں بلدیاتی اداروں کے لیے بڑا کام کیا ہے جو وہاں امیر ہیں جماعت اسلامی کے. اچھا، گزارے یہ ہے کہ وہ ان میں وہ قومی خودداری پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. جماعت اسلامی کے اپروچ بھی ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف جماعت اسلامی بھی کام کرنا چاہتی ہے. اچھا، پھر جماعت اسلامی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، وہ بھی کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں. ان کے تعلقات، ان کی تنظیم بہت اچھی ہے. یہی اگر یہ اس سے بھی نہیں، صرف وہ پاک سرزمین پارٹی سے بھی بات کرنی چاہیے. دل بڑے اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جس کو کرنے نہیں دیں گے عمران خان. اور جماعت اسلامی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پرانے رونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت پسندی کا مظاہرے نہیں کرتے. دونوں پارٹیوں کے مفاد میں ہے. جماعت اسلامی کچھ سیٹیں لے جائے گی، دیکھیں یہ اس کی تنہائی کا تاثر ختم ہو جائے گا. پاپولر ہے عمران خان،
لیکن تنہائی کا تاثر تو ہے ابھی باقی ہے وہ تو. اچھا وہ تنہائی کا تاثر ختم ہو جائے گا. جماعت اسلامی کچھ سیٹیں لے جائے گی. جمعیت علماء اسلام کے خلاف اگر دلیری سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہاں جماعت اسلامی کر سکتی ہے. زخم بھی انہوں نے کھایا ہے. دیکھیے ان کا ویلفیئر میں ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہیں اور ہزاروں سکول بنا دیے, ہزاروں, اور جا کے تھر میں ایسا کام کیا کہ جواب نہیں. شاندار اسپتال بنایا. بیسکلی تحریک انصاف کو تنظیم سازی کا مسئلہ ہے اور جماعت اسلامی اس میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. تنظیم کو تو اپنی تنظیم خود ٹھیک کرنی ہوگی نا, مگر دے کین بی ویری ہیلپ فل. ووٹ ان کے اتنے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ 5-7% ووٹوں کو وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ریپوٹیشن تو اچھی ہے نا سراج الحق کی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو کیا کوئی 5-7 آدمی ان کے MNA بن جائیں گے, 10 سیٹیں ان کو دے دیں قومی یہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اچھا ثابت ہوگا. ایک بریک. مگر یہ دونوں طرف ایسے لوگ کرنے دیں گے. اللہ کا چلیے دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے معیشت کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, الہان عمر پاکستان آ کر عمران خان صاحب سے کیوں ملی ہے؟ ایک ضروری میں اعلان کرنا چاہتا ہوں. واحد علی ایک پیشنٹ ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لاہور میں. کئی دن سے وہ میری ذمہ داری تھی, میں ہر روز بھول جاتا ہوں دباؤ میں. ان کی آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے. وہ کیا ڈالتے ہیں اس میں, کیا اس میں لینس ڈالا جاتا ہے؟ نہیں, وہ سری لنکا سے آتی ہیں وہ, ہاں جی, آنکھیں. اور وہ اس کے لیے 3.5 لاکھ روپے درکار ہیں. اس کے لیے 1 لاکھ روپے تو میں دوں گا خود. ڈاکٹر جہانگیر صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس میں آلریڈی بہت تاخیر ہوگی. کل 1 لاکھ روپے میں نے بھیج دوں گا, لیکن 2.5 لاکھ روپے اور چاہیے. میں 8 بجے دفتر رہ رہتا ہوں 0 پوائنٹ پہ اسلام آباد, اور وہ آ جائیں کل. میں ان سے اکاؤنٹ پوچھ لوں گا اور اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں. یہ بڑا ضروری اعلان تھا. ایک یہ ضروری کہ کل ہم عالم بی بی ٹرسٹ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کل اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو باقی دن ہے اس میں جو ویلفیئر کے بڑے ادارے ہیں قابل ذکر, جو بہت پرخلوص لوگ چلا رہے ہیں, روزانہ کسی ایک کے بارے میں پروگرام. ٹھیک ہے. اچھا, الہان عمر کا جو ہے نا جی, وہ جی امریکی حکومت کا وفد ہے. امریکی حکومت کا وفد نہیں ہے. الہان عمر جو ہے اس نے فلسطین میں مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اسلامک فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ناراض سے کہتے تھے یہ واپس چلی جائے صومالیہ. اچھا, اس سے تو وہ خود ملنا چاہتی تھی, اس نے ریکویسٹ کی. باقی رانا صاحب نے جو کہا تفتیش کریں تو ٹھیک ہے, اس کا ایک یہ معاہدہ ہو سکتا ہے کہ یہ تفتیش کریں اس کی الہان عمر انہیں کیوں ملی ہے, اور ان کا جو ہیروئن کا کیس ہے اس کی الہان عمر اس کی تفتیش کر لیں. الہان عمر کے سپرد نہ کریں. وہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کا معاملہ, ہارون صاحب سوال بہت زیادہ سنگین ہے. بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں بہت سے قانون دانوں کے نزدیک. اچھا, اب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا اسمبلی ڈیزالو کر سکتے. حمزہ شہباز صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ ریورس ہو جائیں گے سارے؟ حمزہ شہباز صاحب کو تو فیصلہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا بطور وزیر اعلیٰ کے. وہ مداخلت کر رہے ہیں وہ, اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں مداخلت بھیجا ہے. اس وقت کسی حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے. چیف سیکرٹری اور IG جو عہدیدار ہیں جو اپنے مناصب پہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پورے ملک کے اور اندر اتفاق سے پنجاب میں افسر میں اوپر کی سطح پہ کئی اچھے لوگ ہیں, وہ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے, افسروں کی آپ نے بات کی. پورے ملک کے اندر بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر افسران ظاہر ہے یہ اپنے آدمی لگائیں گے, یہ پوزیسو ہیں, یہ سینٹرلائز کرتے ہیں, ہر چیز اپنی مٹھی میں کرنا چاہیں گے, اور بتائیں گے کہ 1947 تک آج تک کسی نے کوئی ملک کی خدمت نہیں, بس ہم نے کی ہے. اچھا, فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ فارن فنڈنگ کیس بھائی دیکھیے عدالتوں کے اس کا جائزہ لینا چاہیے. پہلے ہی بہت ڈیلے ہو چکا ہے, لیکن سب کا کرنا چاہیے, سب کا کرنا چاہیے نا. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ عرب حکمرانوں سے پیسے لیتے رہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ سیریس الزام ہے کہ انہوں نے اس پہ پیسے لیے اپنا اسامہ بن لادن سے, اور عرب حکمرانوں سے بھی لیے. تو یہ اپنا الزام ہے, تو سب چیزوں کی تفتیش ہونی چاہیے. بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ پابندی لگ جائے. بیسکلی مخالفین یہ چاہ رہے ہیں عمران خان ایک منصوبہ یہ ہے عمران خان کو, ایک منصوبہ اس پہ ڈرتے ڈرتے غور کر رہے ہیں. خوف زدہ ہیں مگر غور کر رہے ہیں کہ اس کو بلے کا نشان بھی چھین لیا جائے, پابندی بھی لگا دی جائے. اس کا الٹا اثر ہوگا, بڑی تباہی آئے گی. پہلے ملک میں اتنی کشیدگی ہے, وہ کشیدگی وہ سول وار کی طرف لے جا سکتی ہے. لوگ بار بار وارن کر رہے ہیں ہر اس شخص کو جس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ نہ کریں, بات چیت ہونی چاہیے, کشیدگی کم ہونی چاہیے, الیکشن ہونی چاہیے. بات چیت ہونی چاہیے, کشیدگی کم, الیکشن ہونی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ میں جو وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سلام پیش کرنے کے لیے. جیسے وہ انگریزوں کے زمانے میں جاگیردار جو تھے وہ اکٹھے ہو کے ڈپٹی کمشنر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے کرسمس کی رات کو, نیو ایئر نائٹ کو. اچھا,
اب وہ تو رات کو دھت ہو کے پڑا ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر. انگریز تو بناتے تھے اپنا نیو ایئر نائٹ کرسمس میں, تو وہ اپنا کھڑے رہتے تھے, مٹھائی کی ٹوکریاں اور پھلوں کے ٹوکرے لے کے جاتے تھے. تو وہ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ کہیں اس کی آنکھ کھل گئی تو باہر سارے زمیندار کھڑے ہوئے ہیں, جاگیردار کھڑے ہوئے ہیں, تر رہا ہے ہاں جی. ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار اقبال نے اسی پہ کہا تھا, تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار, اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. تو وہ پھر بہرا آتا تھا اور کہتا تھا سا بولتا ہے سلام ہو گیا, اور اس پر وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے اور مٹھائی کے ٹوکرے بہرے کو دے دیتے تھے. اچھا, اسی کام کے لیے بلاول صاحب امریکہ گئے. اچھا, یو کے میں ان کی مصروفیات تو آپ نے بتا دی ہیں ہارون صاحب, لیکن آپ میٹنگ میں کچھ کسی تنظیم کے حوالے سے شاید بات کر رہے تھے جنہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے کہ ایکس سروس مین سابق فوجیوں نے اپنے پریس ریلیز پہ کہا 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں, اور اس سے ملک کے موڈ کا اندازہ ہوتا ہے. آخر وہ اس ملک کے شہری ہیں نا, اور نیچرلی وہ ملک کی سالمیت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں. اور جو طارق فاطمی کو بنایا ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کا اس پہ کلیئر سٹینڈ تھا پرویز رشید کے بارے میں, اور خود نواز شریف انہوں نے ہٹایا تھا. اب یہ میسج ہے نواز شریف کی طرف سے کہ میں وہی نواز شریف ہوں, میں وہی سب کچھ کروں گا. پرویز رشید صاحب کو بھی میں نے اس وقت کہا تھا, جنرل حضرات نے ایک میٹنگ میں مجھے بلایا گیا تھا, میں نے کہا تھا میڈیا کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو ورنہ آپ پچھتائیں گے. میڈیا کی آزادی یس 100% آزادی, مگر میڈیا بلیک میل کرنے کی کوشش کرے, مس یوز کرے اپرچونٹی کو, ابیوز کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اے پی این ایس سی پی این بھی قصوروار ہے, اور اس میں یہ میڈیا کا بلیک میل کبھی نہ ہو, آزادی پوری دے ان کو. آخری منٹ ہے, ڈان لیکس کا کیا قصہ ہے, کیا واقعہ ہے وہ؟ ڈان لیک کا یہ واقعہ تھا کہ اس میں خبریں چھپوائی گئی تھی پاکستان کے خلاف انڈیا کے حق میں, تو وہ اس پہ بہت یعنی ڈسٹرب تھے, آرمی کی ساری لیڈرشپ ڈسٹرب تھی, جنرل راحیل بھی, اس کے بعد میں آنے والی لیڈرشپ بھی, اور وزیر اختلاف کا آغاز یہیں سے ہوا تھا, ڈان لیک سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو ویسے وہ فریق بن گئے تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کے معاملے کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا جی, ان کی تعیناتی اور نواز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ انہیں مستعفی ہونا چاہیے. وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں, اور وہ تو خبر خود دی نیوز نے چھاپی تھی کہ نواز شریف صاحب سے اجازت لے کے وہ چیئرمین بنے تھے. اچھا, چیف الیکشن کمشنر بنے تھے. جی. اچھا ٹھیک ہے, لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں ہارون صاحب. جو کنٹروورشل چیزیں آ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ان سے ملاقات کی آرمی چیف نے, عجیب و غریب قسم چیزیں آ رہی, یہ نہیں پہنا, وہ نہیں آیا, بات نہیں ہوئی, کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے جب شکوک و شبہات کی ہی جان کی ایسی فضا ہو, اس میں ہزار طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب ہمیں کیا معلوم اس میں کون سی بات صحیح ہے. کہتے ہیں ٹوپی نہیں پہن رکھی, اس کا مطلب سلوٹ نہیں کیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سلوٹ کرنے کے بعد ٹوپی اتار دی. ویسے یہ جنرل باجوہ کے جو مزاج ان کا میں سمجھتا ہوں, میں کسی زمانے میں ان سے ملتا رہا ہوں, تو وہ اپنا جو ہے ایسے آدمی نہیں ہے. عموماً ایسے واقعات کی کوئی ہلکی پھلکی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے فریق تو نہیں نظر آنا چاہتے نا. دیکھو وزیر اعظم سے ملنا تو ان کی ذمہ داری ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ فریق نہیں نظر آنا چاہتے, اسی لیے اس دن وہ گئے بھی نہیں اسمبلی کے اجلاس. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.